यूट्यूबर की जानब से ना सनसनी फैलाई जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने वाली है। बॉर्डर पे आज इतने लोग शहीद हो गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी आर्मी ने भी फायरिंग की है। बीवी भी खाण ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ नहीं आवे, ਧੀਆਂ भी खाण ਨਾਲ आंदा है आवे। यहाँ तक कि मादरत के साथ अगर नंगे भी आपको होना पड़ रहा ना, तो आपको नंगे होकर भी अगर पैसा मिलता तो अगले नंगे होने को भी तैयार हैं। तो हमें इन यूट्यूबर्स की बात पर एतमाद नहीं करना और हमें इनकी बात सुनकर अपने फैसले नहीं करने, बल्कि ये खालिसतन अपने पैसे बनाने और अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने और अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने का एक ज़रिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के देख सके। अब तक इंडिया धमकियां दे रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। उसकी वजह हमारी पाक फौज है। आपका मुत्तहिद होना और आपका एक कौम होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाती है तो खुदारा आप पार्टियों में मत बटे रहें, और अगर जंग मुसल्लत हो गई तो सिर्फ मकबूजा ही नहीं लेंगे, उनके मुल्क के आधे हिस्से में भी हम ही काबिज होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ह फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहें इज़्ज़त अता करते हैं और जिसे चाहें ज़िल्लत। आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने ये फ़िक्रा क्यों कर बोला है। तो आज के इस फ़िक्रे का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर आज के हमारे इस मेहमान से जुड़ा हुआ है। इनका क्या तारुफ करवाऊं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े सियासी और मजहबी कारकुन भी हैं और आखिरी टीवी के एंकर पर्सन भी हैं। इनसे आज बात करते हैं जो इस वक्त मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल फैली हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर एक जंग के सूरत हाल में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लामा साहब बताइएगा, इस वक्त मुल्क में बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि 12 से 24 से 36 घंटों में जंग लगने का खतरा है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में जंग लगने जा रही है? बहुत शुक्रिया हाज़म आपका और आपके प्यार भरे अल्फाज का, आपने याद फरमाया और मैं हाज़िर हुआ। देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान में टेलीविज़न पर इस तरह का जो है वो शोर बर्पा हो चुका है। सही। और लास्ट टाइम तो जब जंग के हवाले से बात हो रही थी तो टीवी पर मकामात भी ख़ास कर दिए गए थे पाकिस्तान के स्ट्रीम मीडिया पर कि इन जगहों पर जो है वो हमला होगा। और उस वक़्त भी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी कि अभी हमला हुआ और तभी हमला हुआ। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एयरपोर्ट्स जो हैं उन पर फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थी। कोई एक आध हफ़्ता पूरा एयरपोर्ट्स जो है, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इन पर फ़्लाइट्स आना जाना बंद हो गई थी। तो उस वक़्त जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा मंडला रहा था। तो अभी तक जो इतनी सीरियस सिचुएशन पैदा हो गई है, लेकिन एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के अभी तक सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। अभी तक इनमें से किसी एयरपोर्ट को भी बंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो बॉर्डर के करीब, और लाहौर एयरपोर्ट बिल्कुल डेफिनेटली वाघा बॉर्डर के करीब है, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल है। तो जो हम मीडिया की और इंडिया की ख़बरों की और सोशल मीडिया की ख़बरें देख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वाक़ईतन जंग जो है वो होने वाली है। तो अब ये कशमकश है दरमियान की, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगी, और कुछ सिचुएशन देखकर आप 100% ये भी कहने के लायक नहीं है कि जो है वो जंग होने ही वाली है। लेकिन जो डेडलाइन दी गई है उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब चंद दिनों तक देखते हैं, चंद घंटों तक देखते हैं कि आया क्या सिचुएशन जो है वो। सर, एक खबर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि इंडियन आर्मी को इजाज़त दे दी गई है कि पाकिस्तान पर हमला कर दौड़ें। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाता है तो पाकिस्तान कितनी भरपूर ताकत के साथ आगे से जवाब देने का अहल है? देखें, वाक़ईतन इससे पहले जब भी जंग की ख़बरें इंडिया की जानिब से आई हैं तो ये वाली ख़बर आज तक नहीं आई थी कि इंडियन आर्मी को इजाज़त दे दी गई। साबिका अदवार में जंग के माहौल और इस दफ़ा के जंग के माहौल में ये बार के एक नई ख़बर है कि इंडियन आर्मी को इजाज़त दे दी गई। वाक़ईतन ये एक नई ख़बर है। लेकिन इजाज़त मिलने के बाद भी अभी तक LOC के अलावा जो है वो जंग का माहौल कहीं नहीं बना, और LOC पर इससे पहले भी कई दफ़ा जंग का माहौल बन चुका है। कई दफ़ा LOC के हालात ख़राब हो चुके हैं और कई दफ़ा LOC पर बग़ैर इस तरह के माहौल के भी LOC पर इस तरह की कार्रवाइयाँ दोनों जानिब से जारी रहती हैं। लेकिन ये बड़ी हैरान कौन है कि इस दफ़ा LOC पर जैसे ये हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान ने पहले से कई ज़्यादा शिद्दत के साथ उन्हें जवाब दिया है। उन इंडियन आर्मी को जो है वो मुँह की खानी पड़ी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्हें
اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب جہاں تک یہ صورتحال ہے کہ انڈین آرمی کے انڈین آرمی کو اجازت دینے کے بعد کی سچویشن کیا ہے، تو اس سے لے کر اب تک اجازت ملنے کے بعد اب تک جو ہے وہ جہازوں نے بھی ایک دفعہ ان کے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے. کہیں نہ کہیں تانے بانے جو ہے وہ اس کو سیریس بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم اس کو بالکل مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے. جو لوگ فیس بک پہ میمز بنا رہے ہیں ایسا بھی بالکل نہیں ہے. اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں سیریس بھی جاتے ہیں. لیکن کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں PSL جو ہے وہ اسی آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے کہ ہوتا ہے. تو کہیں جب جنگ کا ماحول ہو تو اس ٹائم کرکٹ تو نہیں کھیلی جاتی، اس ٹائم تو دعائیں کی جاتی ہیں. جنگ کا ماحول ہو تو قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں اذانیں دی جاتی ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں. ایسا ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مذاق ہی ہو رہا ہے. لیکن جب اس طرح کی کچھ کاروائیاں دیکھتے ہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ سیریس کوئی سچویشن ہے. تو وہی بات ہے کہ اب ہم انتظار میں ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کے لیے دعا ہر صورت ہمارے. بتائیے گا کچھ یوٹیوبر کی جانب سے نا اپنے چینل ویورشپ کے لیے اور سبسکرائبیشن کے لیے سنسنی پھیلائی جا رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، بارڈر پہ آج اتنے لوگ شہید ہو گئے پاکستان کے، اور پاکستانی آرمی نے بھی فائرنگ کی ہے. اس حوالے سے بتائیے. اعظم بیٹے بات یہ ہے کہ اس قوم کے لیے نا سب سے اہم مقصد ہے پیسہ کمانا، جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل وہ آپ کو بچیاں نچا کر پیسہ ملے کوئی عرض نہیں، آپ کو اپنی بیوی دکھا کے پیسہ ملے نظر آ رہا ہے کہ کوئی عرض نہیں، آپ کو اپنی فیملی دکھا کے پیسہ ملے کوئی عرض نہیں. مقصد ہے کہ پیسہ آنا چاہیے. نچن نہ لاندا ہے انہوں نے اس گھر دی غرض نہیں آوے، بیوی وکھان نہ لاندا ہے انہوں نے غرض نہیں آوے، دھیاں وکھان نہ لاندا ہے آوے. یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ اگر ننگے بھی آپ کو ہونا پڑ رہا نا تو آپ کو ننگے ہو کر بھی اگر پیسہ ملتا تو اگلے ننگے ہونے کو بھی تیار ہیں. بالکل ایسے. اب یہ والا طبقہ جو ہے نا جو یہ کر رہا ہے وہ تو یہی کر رہا ہے جی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو تھوڑا سا غیرت مند ہے. وہ کہتا نہیں یار دھیاں نہیں وکھانیاں، وہ کہتا نہیں یار اسی بیوی نہیں وکھانی، اے دیوساں دا کام ہے، اے حرامیاں دا کام ہے، اسی یہ نہیں کر سکتے. لیکن پیسہ ان کو بھی کمانا ہے. صحیح ہے. اب وہ بھی مجبور ہے کہ دھیاں تے وکھانیاں نہیں، بیوی تے وکھانی نہیں، پر پیسہ تے کمانا ہے. بالکل ایسے. اب ان کے پاس کوئی حربہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے تو یہ کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے مجرم نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے مجرم ضرور ہیں کہ ان کے پاس سنسنی پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. صحیح ہے. اب انہوں نے جنگ کو نا سنسنی پھیلا کر ایک مذاق بنا دیا کہ وہ اتنے یوٹیوب چینل پر اپنے صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے ہمارے ویورشپ بڑھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس خبر نہیں ہے نا، مثال کے اب یہ کچھ تو ہیں وہ سنسنی پھیلانے والے جو خبریں دے کر رہے ہیں. ایک طبقہ اعظم میاں وہ بھی ہے جن کے پاس خبر نہیں ہے، ان کے پاس صرف تھمبنیل ہے. بالکل ایسے. آپ ان کا تھمبنیل چیک کریں، وہ آپ کو اور مجھے نا دونوں کی تصویر لگا کے کہیں گے علامہ صاحب نے اعظم کو جھاڑ دیا، انٹرویو کے دوران ہی ڈانٹ دیا، گتھم گتھا ہو گئے، گتھم گتھا. اور جب انٹرویو دیکھا جائے گا تو بیچ میں ایسا کچھ نہیں ایسا ہوگا. کچھ بھی نہیں. علامہ فلاں علامہ نے سعد حسین رضوی کو جاہل کہہ دیا، لیکن جب درمیان میں دیکھیں گے تو اس علامہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی. اس طرح یہ لوگ تھمبنیل بناتے ہیں. تو آپ کا سوال جو تھا کہ یہ یوٹیوبر جو سنسنی پھیلا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آج تک جو ہے ISPR کی جانب سے اتنی پریس کانفرنس اور ہنگامہ رہی میں پھر 2 دفعہ جو ہے ISPR کی جانب سے پریس کانفرنس ہو چکی ہے. تو کیا یہ جنگ کی طرف اشارہ تھا؟ آپ کا جو سوال ہے نا اعظم، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے نا. آپ نے جو سوال کیا نا، دیکھیں بات یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جنگ ہونے جا رہی ہوگی اور یہ اتنا سیریس ایشو ہو جائے گا تو دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ISPR بولے گا نا سر. بالکل اچھا. بات یہ کہ پاکستان کا اسٹریم میڈیا بولے گا نا، پاکستان کی اسٹریم میڈیا پر بات ہوگی نا، پاکستان کے بڑے اینکر بولیں گے، پاکستان کی وزارت خارجہ وزارت داخلہ بولے گی نا. بالکل اچھا. تو بات یہ ہے کہ اگر ISPR نے آ کر یہ بات کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوگی تو ISPR گفتگو کرے گا. لیکن اب میں آپ کو مذاق بتاؤں، تماشا مزاح بتاؤں کہ ISPR ہو رہی ہے مثال کے طور پر آج سے 1 دن قبل، ٹھیک ہے، اور یہ یوٹیوب چینل جو ہے ان کی طرف سے تھرتلی مچا دی گئی ہے آج سے 2 دن پہلے ہی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا سیریس ایشو ہو جائے گا تو ہمیں ان یوٹیوبرز کی بات پر اعتماد نہیں کرنا اور ہمیں ان کی بات سن کر اپنے فیصلے نہیں کرنے، بلکہ یہ خالصتاً اپنے پیسے بنانے اور اپنی ویورشپ بڑھانے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرانے کا ایک ذریعہ ہے.
ہمیں اعتماد کرنا چاہیے ان معتبر اداروں پر جو اس کا حق رکھتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کہ پاک آرمی ہے, اس کا ایک ISPR ایک ادارہ ہے, پاکستان کا اسٹریم میڈیا ہے, کوئی اس پر ایسی خبر آ جائے گی تو پھر ہم یقین کریں گے کہ ہاں شدت کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم اس کی شدت کا انکار بھی نہیں کر رہے, لیکن سچویشن کے اعتبار سے ہم ابھی تک ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ ہوگی جنگ. کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو سب سے پہلا بیان ISPR کا ہی آئے گا کہ جنگ کی طرف ہم جانے لگے ہیں. سر تقریباً ایک دو ہفتوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے, پہلگام سے شروع ہوا, پھر سنتاس معاہدہ ختم ہوا, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ UN کو یا ورلڈ بینک کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کے ہر معاملے میں وہ UN کو بھی گھسیٹا جاتا ہے, لیکن یہ جب سے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی بات ہوئی ہے UN بھی خاموش ہے, ورلڈ بینک بھی خاموش ہے. وہ بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا ایک بات کیا کرتے تھے اعظم میاں, آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوکی ماندے زورانو تے لکھ لانت کمزورانو. بالکل آپ یہ فرمایا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ کی جب زور والی پوزیشن ایسی ہوگی نا تو پھر لوگ آپ کے نا حق میں بولیں گے. بالکل آپ کی پوزیشن یہ ہے آپ کے ملک کی کہ آپ نے آدھی سے زیادہ دنیا کا تو قرضہ دینا ہے. آپ نے IMF کا قرضہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ آدھی سے زیادہ دنیا کے مقروض ہیں. IMF کا مقروض ہونے کا مطلب بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ پیسے مانگتے ہو, زلزلہ آتا ہے سب سے پہلے آپ پیسے مانگتے ہو, نئی حکومت آتی ہے سب سے پہلے آپ پیسے مانگتے ہو, ٹھیک ہے نا. پھر آپ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی حکومت جب آتی ہے نا جو بھی, تو یہ تو میرے خیال میں نا پہلا دفعہ جو مسلح بچاتی ہے نا تو یہ تو نفل پڑھ کے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ چھیتی نال سیلاب بھیج دے, یا اللہ چھیتی نال زلزلہ آ جائے, پیسے اکٹھے کرنے کا, کیونکہ اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے. بالکل ایسے بات یہ کہ جس طبقے نے ہر وقت پیسہ ہی مانگنا نا, اس طبقے کے لیے جو ہے اس طبقے کے لیے جو ہے وہ آپ کے ورلڈ بینک کیا بولے گا, یا اس کے طبقے کے لیے جو ہے آپ کی جنرل اسمبلی جو ہے وہ کیا بولے گی, یا اس طبقے کے لیے جو ہے وہ آپ کی بین الاقوامی قوتیں کیا بولیں گی. بین الاقوامی قوتیں ساتھ دیتی ہیں طاقت کا. اگرچہ اس وقت پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے ناطے نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ طاقتور ہے. الحمدللہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. اب تک انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے. اس کی وجہ ہماری پاک فوج ہے, اس کی وجہ سے ہماری دلیر اور بہادر فوج ہے, اس کی وجہ سے ہمارے جذبہ رکھنے والے یہ نوجوان ہیں, عوام ہیں جو کہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اکانومی اور معیشت مضبوط ہے نا, وہ آپ کے ملک سے کئی درجے زیادہ جو ہے وہ دشمن ملک کی مضبوط ہے. نتیجتاً لوگوں کی نظریں جو ہے وہ آپ کی صرف فوج پر نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی نظریں آپ کی معیشت پر بھی ہوتی ہیں کہ کتنے دن اگلے جنگ لڑ سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک اہم جو ہے اس کا فیکٹر ہے, لازمی بات ہے جس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا آٹومیٹکلی. UNO کیوں نہیں بول رہا, جواب آ جائے گا. پاکستان کے اندر عیسائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, بالکل ایسے ہی ہے, امریکہ بھی آپ کے خلاف بولتا ہے, ایسے ہی ہے, فرانس بھی آپ کے خلاف بولتا ہے, UNO بھی آپ کے خلاف بولتا ہے, آپ کو دہشت گرد بھی قرار دیا جاتا ہے. اس عیسائی کو یا اقلیت, اب میں خاص عیسائی نام نہیں لیتا, اقلیت کہہ دیتا ہوں, بالکل اس اقلیت کے فرد کو باقاعدہ اتنی سپورٹ ملتی ہے کہ ہمارے ملک سے اٹھا کر اسے اپنے ملک میں بلا لیا جاتا ہے, اگلے اسے نیشنلٹی دے دیتے ہیں اپنے ملک کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاکستان میں اقلیت کے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے, جو کہ بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 100% جھوٹ بھی ہوتا ہے, اس میں واقعتاً وہ ملوث بھی ہوتا ہے اقلیتی بندہ اس گستاخی اور بے ادبی میں, اور یہ کہہ کر انہیں بلا لیا جاتا ہے کہ نہیں اس پر ظلم ہوا, جبکہ وہ جھوٹ ہے کہ ظلم ہوا. ظلم جھوٹ کہتے ہیں, اصل میں وہ ملزم نہیں ہوتے, مجرم ہوتے ہیں, پھر بھی انہیں اتنی سپورٹ دے دی جاتی ہے. اب آ جائیں آپ دوسری طرف, آپ کے دشمن ملک انڈیا میں آپ کی مسجدیں شہید ہوتی ہیں, آپ کی اقلیتوں کو مارا جاتا ہے, ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے, کھڑے ہو کر باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں, ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے, ان کے اوپر پیشاب کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں لیکن صرف اقلیت ہے. ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں, پوری بستیاں ٹھیک ہے اڑا دی جاتی ہیں. اب حالیہ دنوں میں ایک بل پاس ہوا ہے انڈیا میں, آپ کی انڈیا کی اسمبلی کے اندر, اور وہ بل یہ تھا کہ جو پرانے وقت کی جگہیں جو کہ دی جا چکی ہیں اس وقت,
اب وہ بھی جہاں جہاں مسجدیں بن گئی ہیں، مدرسے بن گئے، وہ بھی انڈیا واپس لے رہا ہے. مساجد اور مدارس کی زمین جو وقف ہو چکی ہے وہ واپس لینا چاہ رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اتنے سارے واقعات ہونے کے بعد کبھی یو این او نے وہاں سے کوئی بندہ پاکستانی بلایا ہو اپنے پاس، اس کو اپنے پاس جگہ دی ہو؟ کبھی فرانس نے بلایا ہو، کبھی امریکہ نے بلایا ہو. بلکہ مسلمان دنیا میں جتنا پس جائے، برما میں پس جائے، کشمیر میں پس جائے، انڈیا میں پس جائے، مسلمان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنا آپ کو خود مختار کرنا پڑے گا، اپنی معیشت مضبوط کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کے لیے جو ہے وہ یو این او بولے گا، ورنہ یو این او آپ کے لیے نہیں بولے گا. سر آخری سوال، آخر میں پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا پھر تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مودی سرکار کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، مودی کو میں سرکار نہیں کہوں گا، صرف مودی کہوں گا، اور نہ میں ان کی سرکار کو سرکار مانتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم تو آپ کو پتہ تھوڑے اس معاملے میں شدت پسند ہیں، تو میں پاکستانی عوام، دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہاں جی، تو ہم کہیں گے انڈیا کے مطابق سب سے بڑی دہشت گرد جماعت جو ہے وہ ٹی ایل پی. ہاں، اس لیے ہم تو انہیں سرکار نہیں کہیں گے. ہماری سرکار تو ایک ہی ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. لیکن چونکہ سیاسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستانی عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ایک قوم بنائیں، ایک نیشن بنائیں. آپ کا متحد ہونا اور آپ کا ایک قوم ہونا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو خدا را آپ پارٹیوں میں مت بٹے رہیں. یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ٹی ایل پی ہے، اور یہ جناب والا فلاں جماعت ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں، جنگیں جو ہے نا وہ جماعتوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ ایک قوم بن کر لڑی جاتی ہیں. تو آپ کو قوم بننا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو جنگ میں آپ اپنے آپ کو ایک قوم بنائیں، ایک فرد نہ بنائیں یا ایک جماعت نہ بنائیں. اور اس میں بہترین کردار الحمدللہ ٹی ایل پی جو ہے اللہ کے فضل سے وہ ادا کر رہی ہے. اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہاں دا واسطہ یا انہاں دا واہ کسی اور نال پیا ہے. انہوں نے ہلے پتہ ہی نہیں پاکستانی قوم دلیر کی نہیں ہے. بالکل ایسے انہوں نے ہلے پتہ ہی نہیں کہ پاکستانی کتنے بہادر لوگ ہیں. اور جب وہ جنگ مسلط کر کے اگر کریں گے تو وہ کر کے دیکھ لیں گے کہ نہ پاکستان پہلے کبھی شکست خوردہ ہوا ہے اور نہ اس دفعہ کبھی پاکستان شکست خوردہ ہوگا. اور اگر جنگ مسلط ہو گئی تو صرف مقبوضہ ہی نہیں لیں گے. میں اللہ سے یہ پوری امید رکھتا ہوں کہ میری پاک فوج اتنی ہمت رکھتی ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم ان کے ملک کے آدھے حصے میں بھی ہم ہی قابض ہوں گے. بالکل. اور یہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ جی خضر الاسلام نقشبندی صاحب کی تمام تر گفتگو آپ نے سنی. آخر میں مودی سرکار کے لیے ایک پیغام ہے. یہ صرف ایک کارکن کا جذبہ تھا، ابھی تو عوام پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے. سوئے ہوئے شیر کو مت جگاؤ، کیونکہ اگر سویا ہوا شیر جاگ گیا تو پھر ہندوستان کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ تم گن بھی نہیں سکو گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعظم راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.